अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ सिराते मुस्तकीम बाय द सीक्रेट किलर पार्ट 6। मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफ़ाएं याद रखता हूँ, जफ़ाएं छोड़ देता हूँ। अगले दिन माइज़म ने अहमद के बारे में सरदार को सब कुछ सच सच बता दिया था। वो भी बेटी की बातों को तहम्मुल से सुनते रहे। अब उस इस सब के बाद भी अगर आप अम्मी की तरह कहेंगे कि मैं उस अहमद से शादी कर लूँ तो मेरी तरफ से इनकार है, बाकी आपकी मर्ज़ी। उसे लगा अम्मी की तरह अब्बू भी उसे अहमद से शादी करने के लिए कन्विंस करेंगे, लेकिन उन्होंने एक अलग ही बात निकाल ली। अहमद के बारे में तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन मेरा एक बेटा है, उसके बारे में ज़रूर सोचा है कि अपनी गुड़िया का हाथ उसके हाथ में दूंगा। किसी बात पर तबसरा किए बगैर उन्होंने कहा तो अंदाज अंदाज हल्का फुल्का सा था, जिस पर वो मज़ीद हैरान हुई। ये 2 दिनों में कौन सा बेटा बना लिया है जिसके बारे में मुझे खबर नहीं हुई। वो न रूठेपन से बोली। काफ़ी समझदार है मेरा बेटा, तुम उसके बारे में सोच लो, गाजी नाम है उसका। माज़ूम की मुस्कुराहट चेहरे से गायब और वो बेचैनी से उठ खड़ी हुई। गाजी ही क्यों अबू, और भी तो लोग हैं जिन्हें आप अपना बेटा कहते हैं, उसने एहतजाज किया। गाजी ही क्यों नहीं, उन्होंने पूछा। पता नहीं, मैंने कभी उनके बारे में ऐसा नहीं सोचा। मैं उन्हें सही तरह से जानती भी नहीं, और कब उनका टेम्परीमेंट बदल जाए पता ही नहीं चलता। हंसना तो शायद उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। हर वक्त उखड़े उखड़े रहते हैं, जैसे अपनी ही ज़िंदगी से तंग हो और ज़बरदस्ती गुजारा कर रहे हो। बात तक सीधे से नहीं करते तो शादी कैसे करेंगे। वकूफ़गी से गाजी के बारे में रिमार्क्स दे रही थी। उसकी अपने अब्बू से काफ़ी गहरी दोस्ती थी, सो बगैर किसी झिझक के सब कुछ कह देती थी। उसकी बात पर उन्होंने कहकहा लगाया। बच्चे, उसकी ज़िंदगी के हालात ने उसे ऐसा बना दिया है, और शादी की बात ये कि तुम्हारे मामले में अल्लाह के बाद मुझे अपने बेटे गाजी पर यकीन है, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। कभी कभी हद से ज़्यादा यकीन भी इंसान को मार देता है सरदार जी, वो ड्रामाई अंदाज में बोली। बात तो दुरुस्त है, पर मुझे खुद से जुड़े रिश्तों पर खुद से भी ज़्यादा यकीन है, और ये यकीन ही होता है जो आपके रिश्तों को मज़ीद मुस्तहकम करता है। आप मुझे आज बता ही दें कि किस शायर के शागिर्द रहे हैं। ये फ़लसफ़ियाना बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती, उसने मसनूई संजीदगी से कहा तो वो हंसने लगे। तुम बात को घुमा रही हो। बच्चे, मुझे ज़रा जल्द अज जल्द जवाब देना, वो झेप सी गई। ये बात भी सच थी कि सुलेमान अहमद किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती करने के हक़ में न थे, और अपनी औलाद से तो बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह वो मायज़म से पूछ रहे थे, उसी तरह हुज़ैफ़ा और महजबीन से भी पूछा था। गांव में भी अगर किसी को बेटी या बेटे की शादी करवाना होती, सरदार से मशवरा लिया जाता, क्योंकि वो उन सब की बहुत इज्जत करते थे, और उन्होंने गांव वालों की काफ़ी ऐसे काम किए हुए थे जो उन्हें इज्जत करने पर मजबूर करते थे। वक्त से पूछ रहे हैं कि गम क्या वाकई बढ़ जाते हैं। जिंदगी तेरे ताक़ुब में हम इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। सो तुम नसीहत करते रहो, अगर नसीहत नफ़ा दे, ज़रूर नसीहत कबूल करेगा जिसे अल्लाह का खौफ होगा और उससे गुरेज करेगा। जो इंतहाई बदबख्त होगा, वो जो बड़ी आग में जा पड़ेगा। सूरह अल आला आयत नंबर 9, 10, 11 और 12। इन आयात में अल्लाह ताला ने हमें आखिरत के बारे में यकीन दिलाया है कि तुम इस दुनिया में जो मर्जी कर लो, लेकिन मेरा आखिरत का वादा सच्चा है। और एज़ यू नो, अल्लाह अपने हर वादे में सच्चा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने जिन लोगों को हिदायत दी है, वो आगे दूसरे लोगों की रहनुमाई करे जो सीधी राह से भटका हुआ है। खैर, ये उन वक्तों की बातें हैं जब नासह को काबिल इज़्ज़त समझा जाता था। आजकल तो तबलीग को काफ़ी आउटडेटेड समझा जाता है, और हर किसी को अपने काम से काम रखने की तलकीन की जाती है। ओके, तो मैं क्या कह रही थी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं वो ज़रूर नसीहत कबूल करेगा जिसे मेरा डर होगा, जिसके दिल में आखिरत का ईमान होगा। और जानते हैं, एक मुसलमान के लिए ईमान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया है। एक तौहीद के बारे में बात की है
پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات کے بارے میں بات کی ہے۔ یقیناً وہ ہمارے لیے بھی مشتعل رہا ہے اور اب وہ آخرت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ سب کے ننھے ننھے دماغوں میں یہ کوشچن ضرور آ رہا ہوگا کہ یہ سب باتیں تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی خاتم نبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، پھر میں اپنا پوائنٹ آف ویو کیوں آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں؟ تو جان لو، بلکہ آج اس سے لکھ لو کہ جب بھی قرآن پاک پڑھنا شروع کرو تو یہ سمجھو کہ یہ ابھی ابھی تازہ تازہ صرف اور صرف آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اسپیشل ہو، میں اسپیشل ہوں، اسی لیے یہ میرے لیے لکھا گیا ہے۔ تو یقین مانو پڑھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم دوسری بار اور پھر تیسری بار اور پھر بار بار خود ہی پلٹ کر اس کے پاس آتے ہیں اور پھر اسے چھوڑنے کا دل کرتا ہی نہیں۔ پھر جو نصیحت پر عمل نہیں کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندے ہوتے ہیں، جن کے پاس رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ بندہ بھیج بھی دے لیکن وہ اس پر عمل نہ کرے۔ وہ شخص خود کا بہت بڑا دشمن ہے۔ دیکھو، ایک تو ہوتے ہیں نان مسلم جن کے پاس ہدایت نہیں ہوتی، اور ایک ہوتے ہیں مسلمان جنہیں سب پتہ ہوتا ہے اور وہ کانوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ بھولے سے بھی ہمارے کانوں میں ایسی باتیں نہ پڑے جو ہمیں راہ ہدایت تک پہنچائے۔ اگر اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں ان لمیٹڈ نوازتے ہیں تو اس کا عذاب بھی سخت ہوتا ہے۔ بچوں اور برائی کرنے والوں کو اس کے حصے کا پورا حساب ملے گا، بالکل اسی طرح جیسے اچھائی کرنے والے کو اس کی نیکیوں کا پورا حساب ملتا ہے۔ سو ایسے لوگوں کے لیے آخرت اور سخت ترین عذاب ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ And as I said before کہ وہ اپنے وعدے کا سچا ہے۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے بچوں کو کسی کہانی کی طرح قرآن پاک کی آیت سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، چونکہ اسے دادی نے کہا تھا کہ وہ سورۃ الاعلیٰ کی مکمل ریکارڈنگ اسے بھیجے، تو وہ بچوں کو بھی وہی سمجھا رہی تھی اور بچے بھی انتہائی شوق سے اپنی استانی کو سن رہے تھے کیونکہ مائزم بہت اچھا بولتی تھی۔ پھر نہ موت آئے گی اسے اس میں اور نہ زندہ ہی ہوگا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے خود کو پاک کیا۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 13 اور 14۔ اس بات پر تو سب کا ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن جن لوگوں سے اللہ ہدایت چھین لیتا ہے تو پھر وہ انسان نہ ہی دنیا کا ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت کا ہوتا ہے۔ وہ اس دنیا میں بھی مردوں کی سی زندگی گزارتا ہے، مطلب ہم انہیں مرا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کی سانسیں چل رہی ہے، اور انہیں زندہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ایک زندہ لاش بن چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو اس سے نہیں متعارف کروایا جس سے کروانا چاہیے، یعنی کہ اللہ سے، اور اس طرح ان کا دل اس اجڑے ہوئے باغ کی مثال ہے جس کا مالی اس کی دیکھ بھال ترک کر دے۔ اگلی آیت اسے لگا وہ واقعی 100% اسی کے لیے ابھی ابھی نازل ہوئی ہو۔ پھر وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی، جسے اللہ اپنی ہدایت کا نور دے دیتے ہیں اور اسے پا کر وہ خود کو پاک کر لیتا ہے، اسے برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو میں یہ بات ایسے سمجھاتی ہوں جیسے کہ وہ کچھ سوچنے لگی کہ ان کے ننھے اور معصوم دماغوں تک اپنی بات کیسے پہنچائے۔ ہاں دیکھو، جسے آپ سب نے پرومس کیا تھا کہ آج سے پوری نمازیں پڑھو گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مجھ سے سچ بولتے ہیں۔ جب آپ دل لگا کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں ایک ہیپی سی فیلنگ آتی ہے جسے آپ کو اللہ تعالیٰ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ وضو کرتے ہو تو آپ پاک ہو جاتے ہو، آپ کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وضو کے لیے ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ بھی پاک ہوتا ہے، بالکل صاف۔ وضو کرنے کے بعد جب ہم پاک ہو جاتے ہیں تو وہ گندا ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں پاک کیا۔ پھر جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے ہم پاک ہو کر ہی آئے ہیں،
کیونکہ وہ پاک لوگوں کو ہی اپنے پاس بار بار بلانا پسند کرتا ہے۔ سمجھ آئی؟ وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے انہیں سمجھا رہی تھی۔ ان بچوں کے معصوم چہرے نور سے چمک رہے تھے۔ اتنے پاک چہرے کے معظم کا دل کیا سب کو پیار کرے اور پھر اپنی سوچ پر ہی مسکرا دی۔ لیکن زمزم بیائن، ہماری ٹینکی سے آنے والا پانی گندا بھی تو ہو سکتا ہے؟ 14 سالہ عہد نے معصومیت سے سوال کیا۔ تو وہ مسکرائی اور بچوں کی تھوڑی سی کھی کی آوازیں بھی سنائی دی۔ پانی تو صاف ہوتا ہے میری جان، چاہے وہ ٹینکی سے آئے یا نہر سے، بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ نے اس پانی کو انسانوں کی پاکی کے لیے ہی بنایا ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور لیا نام اپنے رب کا، پھر نماز پڑھی۔ لیکن تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ اخروی زندگی بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ 15 آیت نمبر 15، 16 اور 17۔ وہ عربی پڑھنے کے ساتھ آیات کا آسان سا ترجمہ بھی انہیں سنا رہی تھی۔ تم لوگوں کو پتہ ہے ہم نماز میں کتنے ٹائم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں؟ اس نے نرمی سے سوال کیا۔ نہیں پتہ، وہ ان کے چہروں کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بچے سوچنے لگے، بڑی آسان سی لاجک ہے۔ ہم جتنی دیر نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی تو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم پورے دن کی 24 گھنٹوں میں سے نماز کا وقت کاؤنٹ کریں تو تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ بنتا ہے۔ اتنا کم ٹائم، وہ بھی 24 گھنٹوں سے۔ اور کچھ لوگ نماز آدھی پڑھ کر اس خوبصورت وقت کو مزید مختصر کر کے خود کو رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ ویسے کبھی سوچا کہ وہ جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم اسے اتنا کم وقت کیوں دیتے ہیں؟ مطلب دیکھو، 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں ہمارے پاس، اور اس میں صرف 1 گھنٹہ ہم دھکے سے اپنے رب کے ساتھ گزارتے ہیں، اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اسے برا نہیں لگتا ہوگا کہ اس کا یہ بندہ اس سے دور ہے، اس کی رحمت سے مایوس ہے؟ دراصل مسئلہ پتہ ہے کہاں آتا ہے؟ ہماری نیت میں، ہمارے خلوص میں۔ اب ہمارے اندر خلوص نہیں ہے، ہم اس سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی وہ ہم سے کرتا ہے، یا ہم اللہ پاک سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم لوگ اپنے رب کو بھی مناتے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں میں بھی کھو جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ کو بھی خوش رکھے اور شیطان سے دوستی بھی نہ ٹوٹے، لیکن مومن کا دل ایسا نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اور دیکھو تو کتنا فاصلہ ہے 1 اور 23 کے درمیان، 2-3 کے درمیان میں۔ ہم لوگ ایکوالٹی بھی تو نہیں کرتے، یہ کہ 12 گھنٹے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اسپینڈ کریں اور 12 گھنٹے ہم اپنے دوسرے کاموں کے لیے۔ ہم یہاں کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ ہم یہاں ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم، بہت کم وقت کے لیے آئے ہیں۔ سو ہمیں اپنے عمل اور باتوں سے اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم اس سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کی کتنی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ ہم ایک ریجیکشن پر مایوس نہیں ہوتے کیونکہ ہم کفر نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آنے والے بچوں کی عمریں 14 سے 15 سال تھی اور وہ آس پاس کے گھروں سے آتے تھے۔ معظم کو قرآن پاک پڑھانے میں بہت مزہ آتا تھا اور وہ انہیں بغیر کسی لالچ کے پڑھاتی تھی۔ بچے اس سے جلد گھل مل جاتے تھے، اس لیے اس کے پاس آنا پسند بھی کرتے تھے اور اس کا بہت احترام بھی کرتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ صرف اسے ہی تو سننے آتے تھے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ کچھ حفظ کر رہے تھے، کچھ ناظرہ اور کچھ ابھی کافی چھوٹے تھے، تو وہ نورانی قاعدہ پڑھ رہے تھے۔ اس کے ان بچوں کے ساتھ 2 گھنٹے بہت اچھے گزرتے تھے۔ بے شک یہی بات لکھی ہوئی ہے پہلے صحیفوں میں بھی، صحیفے ابراہیم کے اور موسیٰ کے۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 18 اور 19۔ تو صحیفہ کیا ہوتا ہے، کوئی بتائے گا؟ اس نے پوچھا۔ جواب نہ پا کر وہ خود ہی بولی، پتہ ہے، قرآن مجید میں بھی ایک صحیفہ ہے۔ صحیفہ ایک مقدس کتاب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیغمبروں پر نازل ہوتی ہے۔
پاک اور برتر بندوں پر۔ صحیفے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر نازل ہوتے ہیں اور وہ نبی ہوتے ہیں۔ انہیں ایک قوم کو راہ راست پر لانے کا مشن دیا جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نبی پاک اور معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کے محبوب نبی ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کا محبوب صحیفہ ہمارا قرآن پاک ہے، جو اس وقت ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے اور ہمیں اس کے معنی و فہم کی سمجھ ہے، تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی بچوں کے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ بک ہے، اور ہم اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کنسیڈر یور سیلف لکیسٹ پرسن۔ اس کا لہجہ مخلصانہ اور محبت سے بھرا ہوا تھا، اور بچوں نے بھی اسے محسوس کیا تھا۔ لاسٹ 2 درس آخری 2 آیات میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن نبیوں پر آسمانی صحیفے نازل ہوئے ہیں ان سب میں بھی یہی تھا، لیکن وہ سب اسپیسیفک قوموں کے لیے تھا، اور قرآن پاک کل کائنات کے لیے ہے۔ اور پرانے صحیفوں سے قرآن اس لیے بھی افضل ہے کیونکہ لوگوں نے پہلے صحیفوں میں رد و بدل کر دیا ہے۔ مثلا جو بائبل آج کل عیسائی لوگ پڑھتے ہیں وہ اصل نہیں ہے، کیونکہ اس میں اتنا رد و بدل ہو چکا ہے کہ اصل والی سے لوگ واقف ہی نہیں ہیں۔ اور یہ کتاب ہمارا مصحف، ہمارا قرآن، ہماری کتاب بغیر کسی رد و بدل کے ہے۔ کوئی اس میں تبدیلی لانے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے خود اٹھا رکھی ہے۔ This pure book is a gift from Allah for us۔ اس نے کہہ کر قرآن پاک بند کر کے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ پھر نماز اور دعائیں وغیرہ سن کر اس نے سب کو چھٹی دے دی۔ آج جمعہ تھا اور وہ اس دن صرف دعائیں اور نماز کلمے وغیرہ یاد کرواتی تھی۔ بچے چلے گئے تو اس نے وہاں کی صفائی کی، اور جب وہ پردہ پیچھے کر رہی تھی تو صوفے پر غازی کو بیٹھے پایا۔ دوپٹہ ابھی تک چہرے کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رک گئی۔ ان کا ڈرائنگ روم کافی بڑا تھا، اس لیے اس کے 2 حصے بنائے گئے تھے۔ باہر والے دروازے والی طرف نیچے بیٹھنے کا انتظام کر کے بیٹھک بنائی گئی تھی، اور دوسرے حصے میں صوفے وغیرہ رکھے گئے تھے۔ مہمانوں کے لیے یہی حصہ استعمال ہوتا تھا۔ درمیان میں پردے لگے ہوئے تھے، اور پردے لگے ہونے کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ غازی نے بھی اسے دیکھ کر سر اٹھایا۔ دونوں کی نظریں ملی اور معظم نے نظریں جھکا لی۔ السلام علیکم قاضی بھائی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا فون اور تسبیح ٹیبل پر رکھ دی اور غازی کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے خیال میں غازی سے ابھی بات کرنا ٹھیک رہے گا۔ وہ اس کا شادی کے بارے میں خیال بھی جان لے گی، اور وہ کیا چاہتا ہے۔ یار اب تو غازی بھائی مت بولو، تمہارے ابا ہماری شادی کا سوچ رہے ہیں۔ غازی نے تب کر سوچا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کب واپس آئے؟ اس نے پوچھا، کیونکہ پچھلے چند دنوں سے وہ کہیں گیا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آیا ہوں، صرف حذیفہ کو بتانے کی میں ڈر کر نہیں گیا تھا۔ غازی نے ہمیشہ کی طرح سنجیدگی سے کہا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت مرد تھا۔ چہرے پر ہلکی داڑھی، مونچھیں اٹھی ہوئی، مغرور ناک اور سنجیدہ نین نقش اسے مزید باوقار بناتے تھے۔ اس کی بھوری آنکھوں میں بھی ایک جہاں آباد تھا، اور بلونڈ ہیئر بھی آج فوجی کٹ میں تھے۔ پہلے سے الگ نظر آ رہا تھا، یا صرف معظم کو ایسا لگا؟ معظم نے آج پہلی مرتبہ اس وجیح مرد کو غور سے دیکھا تھا، وہ بھی چند لمحوں کے لیے، ورنہ وہ ابھی بھی آگے پیچھے ہی دیکھ رہی تھی۔ کس چیز کے ڈر سے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تم سے شادی کے سوال کے ڈر سے۔ وہ صرف سوچ کر رہ گیا، جس رات کو سلیمان احمد نے غازی سے اس بارے میں بات کی تھی تو وہ فجر کے بعد ہی گھر سے چلا گیا تھا۔ اس گھر میں رہنے کے لیے وہ اتنی بھاری قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا، لیکن حذیفہ نے فون پر اسے کافی چڑھایا تو وہ تنگ ہو کر واپس آ گیا کہ معظم سے ہی 2 ٹوک بات کر لے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ کسی چیز کے ڈر سے نہیں، ویسے تم بہت ان ریئلسٹک، غیر حقیقی باتیں کرتی ہو۔ بہت سہولت سے اسے موضوع سے ہٹا کر وہ بات بدل گیا، جس پر وہ حیران ہوئی۔ میں نے ایسا کیا کہا؟ وہی سب جو تم بچوں کو بتا رہی تھی۔ اور میں بچوں کو کیا بتا رہی تھی؟ اسے تو پتنگے ہی لگ گئے۔ تم بچوں کو دنیا کی باتیں نہیں بتا رہی تھی کہ ادھر رہنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں جن کا ثواب ہمیں آخرت میں ملتا ہے۔ تم انہیں صرف اسی بارے میں بتا رہی ہو کہ ہم سب نے مر جانا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟
ہم اس دنیا میں کچھ بھی نہ کریں، اچھا انسان بننے کے لیے یا کچھ اور بننے کے لیے ہر وقت اپنی موت کے انتظار میں تو نہیں بیٹھا جا سکتا نا۔ انہیں حقیقت پسند بناؤ معظم، آئیڈیلسٹ نہیں۔ زندگی بہت تلخ ہے، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا اور معظم غصہ کنٹرول کرنے کے چکر میں لال ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے جو ہماری اصل حقیقت ہے میں اسی کے بارے میں بچوں کو بتا رہی ہوں، اور جو قرآن پاک میں آتا ہے میں وہی ڈسکس کرتی ہوں۔ اگر کہیں دنیا کا ذکر آئے، انفیکٹ آتا ہے، تو میں انہیں اس بارے میں بھی سچ ہی بتاتی ہوں۔ اس میں انریلسٹک کچھ بھی نہیں ہے غازی بھائی۔ ہم پہلے دنیاوی زندگی کی بات بھی کر چکے ہیں، کیونکہ قرآن ہے تو ہر آیت خاص مقام پر ہی آتی ہے۔ وہ لفظ چبا کر بولی تو غازی مسکرایا۔ اوکے، آئی گاٹ اٹ، ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی۔ اس کے تیور دیکھ کر غازی نے ہاتھ اٹھا کر کہا جیسے وہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اب شادی کی بات تو دور، وہ اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بڑا آیا اسے بتانے والا کہ وہ انریلسٹک باتیں کرتی ہے۔ میں چائے بناتی ہوں آپ کے لیے، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چائے پی چکا ہوں، مسکرا کر کہہ رہا تھا، اور آج اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ مسکراتا ہی نہیں تھا، آج ایسا کیا خاص مل گیا جو مسکراہٹ لبوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی۔ وہ مشکل ضبط کر کے وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس وقت ابو اور بھائی گھر پر نہیں تھے، اور یقیناً امی اور مہاجبین بھی سو رہی تھی۔ وہ اب کوئی بات نہیں کر رہی تھی، اور مہمانوں کے ساتھ بیٹھنا ہمیشہ سے اس کے لیے بہت کٹھن مرحلہ رہا تھا۔ کوئی جاگ رہا ہوتا تو اسے غازی کے پاس بٹھا کر منظر سے غائب ہو جاتی، پر کس کو بٹھائے؟ ہاں، وہ اسے آرام کرنے کا کہہ سکتی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ غازی کہہ رہا تھا، معظم تمہیں میں کیسا لگتا ہوں؟ بہت غیر متوقع تھا سوال پوچھا گیا تھا، جس پر معظم کو بے وقت کھانسی لگ گئی۔ سینٹرل ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر غازی اس کی طرف آیا۔ اب اتنا برا بھی نہیں ہوں، اسے پانی کا گلاس آفر کرتے غازی نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ بہت مشکل سے سر اٹھا کر معظم نے اسے دیکھا اور شرمندگی سے گلاس لے لیا۔ آپ اچھے ہیں غازی بھائی۔ اس کے منہ پر اسے وہ سب نہیں کہہ سکتی تھی جو وہ سوچتی تھی۔ غازی بھائی مائی فٹ۔ وہ صحیح والا تب گیا تھا اور واپس جا کر بیٹھ گیا۔ صرف اچھا، غازی نے استفسار کیا اور ممکنہ حد تک لہجہ شائستہ رکھنے کی کوشش کی۔ نہیں، اڑیل سڑیل، کھڑوس، بدتمیز، بدلحاظ، مغرور، منہ پھٹ، کبھی نہ ہنسنے والے، سنجیدہ رہنے والے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ بھی جل کر صرف سوچ کر رہ گئی۔ جی، اور کیا کہوں؟ وہ مسکرایا، اور اس کی مسکراہٹ اتنی دلکش ہوگی اس نے سوچا نہیں تھا، بلکہ اس نے تو کبھی غازی کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نہیں، کچھ مت کہو۔ دیکھ نجومی حد دیا لے کا بختہ والی گلتے دس، ہتے صاحبی مگدے جان دے، جیون دا کوئی ولدے دس۔ تم ہوش میں ہو، اپنی کلائی کیوں کاٹی؟ تم پاگلوں والی حرکتیں کرنا کب چھوڑو گی حلیمہ؟ اس کے ہوش میں آنے کے بعد فیصل اس پر غصہ ہو رہا تھا، اور وہ بس خاموشی سے سامنے دیکھتے ہوئے خود سے سوال کر رہی تھی کہ وہ بچ کیسے گئی۔ بھائی، آپ تو جانتے ہیں ہماری ہمشیرہ کو ایڈونچر کا شوق کتنا ہے، لیکن افسوس یہ ایڈونچر کامیاب نہیں ہوا۔ باسط کمرے میں آ چکا تو تنزن مسکراتے ہوئے بولا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ موت ایڈونچر نہیں ہوتی حلیمہ، فیصل پھر بولا، لیکن جواب ندارد۔ وہ ان دونوں کو سن رہی تھی لیکن دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ ان کے چہروں پر اس کا تمسخر اڑاتی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئی تھی، اور اسے اس بات کا دکھ تھا کہ وہ واپس ان لوگوں کے پاس آ گئی تھی۔ وہ جیل نما گھر اب اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ ہاسپٹل میں بھی ٹف سیکیورٹی کی وجہ سے وہ بھاگنے میں ناکام رہی تھی۔ اسے نرس کے حلیے میں بھاگتے ہوئے باسط نے دیکھ لیا تھا، لیکن خیر وہ ہمت نہیں ہارے گی۔ اس کے دماغ میں اگلا منصوبہ چل رہا تھا۔ وہ جب سے واپس آئی تھی اس نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ کسی سے بات کی تھی۔ وہ دونوں مزید بھی کچھ نصیحتیں کر رہے تھے، لیکن وہ روبوٹ بنی ہوئی تھی۔ لائٹ آف کر جائیے گا، مجھے سونا ہے، نکاہت بھری آواز میں اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا۔ وعدہ کرو آئندہ ایسا نہیں کرو گی، تم خود کو غیر اہم کیوں سمجھتی ہو؟ فیصل اسے کہہ رہا تھا۔ اس کا حلیمہ کو سمجھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کا رویہ جانتا تھا، لیکن اپنے باپ کے سامنے مجبور ہو گیا تھا۔ ان کے کہنے پر وہ حلیمہ کا حال احوال پوچھنے آ گیا اور اسے سمجھانے لگا۔ حلیمہ بچپن سے ہی اپنے بھائیوں کو جانتی تھی، ابھی کی ہمدردی اس کے لیے کوئی نئی نہیں تھی۔ لیو می الون، وہ رخ موڑ کر لیٹ گئی تاکہ وہ لوگ چلے جائیں۔ فیصل اور باسط میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، گرے ہوڈی سے بھورے بال شولڈر تک آ رہے تھے۔
اس نے ہاتھوں سے بال پیچھے کیے اور کتنی دیر انہیں ایسے ہی تھامے بیٹھی رہی۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سوری اللہ پاک، اپنی مخروطی انگلیاں چہرے پر پھیرتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن کمزوری کی وجہ سے اسے چلا نہ گیا اور وہ واپس بیٹھ گئی۔ عجب بے بسی تھی، آنکھیں آنسو بہائے جا رہی تھی اور دل تھا کہ پھٹنا چاہتا تھا۔ مجھے کیوں زندہ کیا آپ نے؟ مرنے کیوں نہیں دیا؟ کیا رکھا اس اذیت بھری زندگی میں؟ وہ دوبارہ اٹھنے کی کوشش میں زمین پر گر گئی، کیونکہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، اس لیے وہ بے بس سی چلائی۔ اس کی چیخیں کمرے سے باہر نہیں جاتی تھی کیونکہ دیواریں ساؤنڈ پروف تھی۔ مجھے اپنے پاس بلا لیں، آئی پرامس میں آپ کو ناراض نہیں کروں گی۔ دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملاتے ہوئے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر فریاد کر رہی تھی۔ کبھی کبھی موت ہی سب سے بڑا ریلیف لگتی ہے، خاموش یادوں کی ساتھی۔ اس کے بعد کوئی غم نہیں رہتا، نہ عشق کا اور نہ ہجر کا۔ میں بہت تکلیف میں ہوں اللہ تعالیٰ، پلیز میری تکلیف کو دور کر دے۔ غازی کو ان لوگوں سے بچا لے اور مجھے گناہوں کی پھر سے معافی دے دے۔ میں بہت ناشکری ہوں میرے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ وہ پھٹ پھٹ کر رو رہی تھی، آنسو سے تر چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور آنسو اس کی ہڈی میں جذب ہو رہے تھے۔ گھٹنوں پر سر رکھے وہ ہچکیوں میں روتی رہی اور رات کا کیا تھا، ہمیشہ کی طرح آج بھی گزرتی گئی۔ لگی ہوئی ہے بد دعا تعاقب میں، سکون شکل دکھاتا ہے لوٹ جاتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ غصے و خوف کے مارے اس نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتار لی۔ پرائیویسی گئی بھاڑ میں۔ میجر شام نے بیک ویو میرر سے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب مائرم سے اسے اتنی جرأت بھی جرأت کی توقع نہیں تھی۔ اپنے سوال کا جواب اس نے مطمئن لہجے میں کہا، میں وہاں لڑکیوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پائی تھی، اسی لیے واپس آ گئی۔ ایک ایک لفظ اس نے بے بسی سے ادا کیا تھا، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ سوال وہ ساری زندگی کسی سے نہیں سننا چاہتی تھی، اور وہ انجان شخص اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ واپس کیوں آئی۔ سب جانتے تھے کہ وہ ڈر کر واپس آئی تھی اور آگے پڑھنے سے بھی انکاری ہو گئی تھی۔ وہ ایک ٹراما سے گزر کر موو آن کر چکی تھی، لیکن لوگوں کو ہماری ان سیکیورٹیز کی کاسبس کرنا مزہ دیتا ہے۔ وہ شخص بھی یقیناً ایسا ہی چاہ رہا تھا۔ ماضی یاد آ گیا، پل بھر میں تو بے اختیار گلے میں آنسو کا گولا اٹکا۔ یہ بات سب جانتے ہیں، میں وہ جاننا چاہتا ہوں جو کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ ہے کون؟ مجھ سے کیوں یہ سب جاننا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو یہ سب کیوں بتاؤں؟ وہ بھڑک اٹھی تھی، کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں غائب ہو سکے۔ وہ اس سے کچھ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ وہ اسے کیسے بتائے کہ یہ سب صرف وہ اپنی بہن کے لیے پوچھ رہا تھا۔ میں صرف آپ کی دوست کی مدد۔ Who the hell are you? How dare you to ask about ہدا؟ وہ چیخ کر بولی تو میجر شام نے بے اختیار گردن پیچھے موڑ کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک پل کے لیے اس کا دل گویا رک سا گیا۔ یہ لڑکی رونا کب بند کرے گی؟ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ یہ طریقہ بھی کارگر نہیں ثابت ہوا تھا۔ ریلیکس مائزم، اس نے گاڑی کو سڑک کے سائڈ پر کھڑا کر دیا۔ اس نے تو ہدا کا نام تک نہیں لیا تھا۔ مائزم، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نرمی سے بولا، کیونکہ اسے رلانے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے اسے چپ کرانے کے لیے دوبارہ پانی کی بوتل پکڑانے لگا۔ میں نے گھر جانا ہے، اس کے ہاتھ میں موجود پانی کی بوتل کو اگنور کر کے اس نے کہا، اور پھر سے رو دی۔ میجر شام کو بہت اچھی لگتی تھی، معصوم سی بے ضرر سی لڑکی جس کے بارے میں وہ سب جانتا تھا، لیکن اس کی تکلیف دور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود بھی اسی تکلیف کا شکار تھا۔ مجھے صرف سچ بتا دو، پرامس میں گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ 4 سال پہلے کا کوئی منظر بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس واقعے کے بعد خود کو بھی مار دینا چاہتی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی دوست گینگ ریپ کا شکار ہوئی، نشانہ بنی تھی۔ وہ دوست جس نے اسے دنیا کے ساتھ چلنا سکھایا تھا۔ وہ دوست جو ہمیشہ یونیورسٹی میں اس کی ڈھال بن کر چلتی تھی، اپنی بہن کہہ کر یونیورسٹی میں متعارف کروایا تھا۔ مائزم نے یونیورسٹی میں اس کے ساتھ صرف 2 ماہ گزارے تھے، اور وہ دونوں اتنے قریب آ گئی تھی جیسے برسوں کا ساتھ ہو۔ پہلے وہ اپنے گھر سے اتنا دور جانے پر راضی نہیں تھی، لیکن ڈاکٹر بننا اس کا خواب ہوا کرتا تھا، اور اچھی یونیورسٹی سے پڑھانا اس کے ابو کا خواب تھا۔ ان دنوں اس کے ابو کا ٹرانسفر بھی لاہور میں ہی ہوا تھا، سو انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنی حفاظت کا یقین دلا کر لاہور میں ہی ایک اچھی یونیورسٹی میں داخل کروایا۔
شروع کے چند دن تو اس کا رونے دھونے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ اکیلے شہر میں جسے وہ جانتی ہی نہیں تھی اور وہاں اپنا کوئی بھی نہیں تھا، اسے ڈر لگتا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی کوئی اسے کچھ کہہ دیتا تو وہ بیٹھ کر رونے لگتی، اور پھر دوست کے طور پر اس کی ملاقات ہدیٰ ریاض سے ہوئی۔ معظم کو یونیورسٹی میں اوباش لڑکوں کا گروپ تنگ کر رہا تھا، جس سے بچانے ہدیٰ آئی تھی۔ شاہویز، تم کس قدر گندے انسان ہو، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ شرم تو ان کو آتی ہے جو شرمانا جانتے ہیں مس ریاض، جواباً وہ بھی بے باکی سے بولا۔ اس شاہویز نامی لڑکے کو ہدیٰ نے ساری یونیورسٹی کے سامنے بے عزت کیا تھا، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک ڈھیٹ تھا جو معظم کو چھوڑ کر ہدیٰ کے پیچھے پڑ گیا۔ پر معظم کی جان چھوٹ گئی تھی اور بعد میں وہ اسے شکریہ کہنے لگی۔ وہ اسے لڑکوں کو ان کی اوقات میں رکھنے کی گر بتاتی رہی، جیسے بعد میں میجر شام بتایا کرتا تھا۔ پھر وہ روز ملنے لگی اور دوست بن گئی۔ ہدیٰ ایک بہت ہی ہنسمکھ اور سب سے پیار کرنے والی لڑکی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں اور اس سے زیادہ خوبصورت اس کے گہرے سیاہ بال تھے جو باب کٹ میں اس کے ماتھے پر ہم وقت پڑے ہوتے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جسے دیکھ کر اس کے بنانے والے پر پیار آتا تھا۔ ہدیٰ اس سے سینئر تھی اور اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ یونیورسٹی کے ہر لڑکے کا اس پر کرش تھا۔ ہر لڑکا اسے اپروچ کرنے کی کوشش کرتا۔ ہر بندے کو وہ اچھی لگتی تھی کیونکہ وہ کسی کی بھی مدد کو ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ ہدیٰ ریاض یونیورسٹی میں بہت ہی مقبول نام تھا اور یہی مقبولیت اس کے لیے خطرہ ثابت ہوئی تھی۔ اسے گرل فرینڈ بننے کی آفرز ہوتی، اسے راستے میں روک کر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تنگ کرتے، اسی وجہ سے وہ سیکیورٹی کے ساتھ آنے لگی۔ معظم یونیورسٹی میں حجاب کر کے جاتی تھی اور زیادہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتی تھی، اور یہی احتیاط اسے بچائے ہوئے تھی۔ اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس کی کلاس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے۔ اسے کوئی بھی مسئلہ ہوتا، ہدیٰ ریاض اس کے لیے حاضر ہوتی، چاہے ڈین کے آفس جانا ہوتا یا کوئی اسائنمنٹ کسی پروفیسر کے آفس میں جا کر سبمٹ کروانا ہوتا، ہدیٰ ریاض ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتی۔ اس کا تعلق ملٹری فیملی سے تھا اور اس کی فیملی بہت اچھی تھی۔ وہ اکثر اپنے ابو سے اجازت لے کر ہاسٹل سے ایک دن کے لیے اس کے گھر بھی رہنے چلی جاتی تھی۔ اس کی فیملی لبرل تھی، اس کے باوجود بھی اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا۔ معظم کے ایک بار پوچھنے پر اس نے جواب دیا تھا، میں صرف ایک بوائے فرینڈ بناؤں گی جو لیگل ہوگا، شرعی اور قانونی لحاظ سے۔ شروع میں اس کے 2 بھائی تھے، افراسیاب اور سبکتگین، لیکن کچھ دنوں بعد اس نے معظم پر دھماکہ کر دیا کہ اس کے 3 بھائی ہیں اور تیسرا بھائی آرمی میں ہوتا ہے۔ معظم نے اس کے کسی بھائی کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ دونوں کی زندگی کا ایک ہی خواب ہوا کرتا تھا اور وہ دونوں ڈاکٹر بننا، لیکن ان دونوں میں سے کسی کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکا تھا۔ ان کی زندگی میں ایک حادثہ ہو گیا جس کے بعد معظم کو لگا وہ زندہ نہیں رہ سکے گی۔ کاش کبھی ہدیٰ سے ملی ہی نہ ہوتی، کاش ہدیٰ اس کی مدد کرنے کبھی آتی ہی نہ، کاش یہ سب سچ ہو جاتا، کاش۔ وہ سردیوں کی ایک شام تھی جب معظم نے کوئی اسائنمنٹ بنائی تھی اور اسے لائبریری سے کتابیں چاہیے تھی۔ اکیلے لائبریری جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ فوراً سے ہدیٰ کا نمبر ملا کر اسے مسئلے سے آگاہ کیا اور وہ زکوٹا جن کی طرح اس کے ہاسٹل میں موجود تھی۔ کالے بالوں کی ہائی پونی ٹیل بنائے اوور کوٹ اور اونی ٹوپی پہنے وہ بھالو معلوم ہو رہی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح خوبصورت۔ لائبریری سے معظم 1 گھنٹے میں ہی فارغ ہو گئی، لیکن ہدیٰ کوئی انگلش ناول پڑھنے بیٹھ گئی اور معظم نے اپنا سر پیٹ لیا کیونکہ سردیوں میں راتیں جلدی آ جایا کرتی ہے اور اس نے ہاسٹل بھی جانا تھا۔ لائبریری بند ہونے تک معظم اس کی منتیں کرتی رہی کہ جلدی چلے، لیکن وہ سکون سے بیٹھی رہی تھی۔ معظم کو شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ جب وہ لائبریری سے باہر نکل آئی تو ہدیٰ نے اپنا کوٹ بھی اس کو دے دیا اور ٹوپی بھی، کیونکہ معظم کا چہرہ سردی سے سرخ ہو رہا تھا، جبکہ ہدیٰ نے گاڑی میں پڑا ایک مردانہ بند سویٹر پہن لیا۔ تم نے یہ مجھے کیوں دے دیا؟ تاکہ تم پہن لو، اس نے بے نیازی سے کہا۔ مجھے اب اتنی بھی ضرورت نہیں ہے، تم پہن لو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ کہاں ملیں گے میرے جیسے اظہار مند دوست تمہیں لڑکی؟ چلو پہنو، ابھی میں تمہیں ہاسٹل چھوڑنے نہیں جا رہی۔ تم مجھے صرف ہاسٹل چھوڑ دو، میری توبہ جو آئندہ شام کے وقت تمہارے ساتھ کہیں جاؤں۔ وہ کوٹ پہننے لگی اور پھر ٹوپی بھی ٹھیک کر لی۔ یہ کوٹ تم پر زیادہ سوٹ کر رہا ہے، مجھے پتا ہے، میں پینڈو لگ رہی ہوں۔ یہ کوٹ بنا ہی تمہارے لیے ہے، زمزم بائن۔
تم سے خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ معظم نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابھی وہ کچھ کہتی تو مزید لمبا لیکچر سنتی۔ ابھی تو ہم سیخ کباب پارٹی کریں گے، اس کے بعد ایک ڈھابے پہ چائے پیئیں گے، پھر شاپنگ پہ چلے جائیں گے۔ نہیں، میں پیسے نہیں لائی، شاپنگ کینسل۔ اس کے بعد تمہیں قید خانے میں چھوڑ کر میں لانگ ڈرائیو کر کے گھر جاؤں گی، کیونکہ آج میرے انسانی فرشتے ساتھ نہیں ہے۔ وہ ہنس کر کہہ رہی تھی کیونکہ وہ سیکیورٹی کے بغیر آئی تھی۔ خدا، میری وارڈن شک کرے گی۔ یار مجھے ہاسٹل چھوڑ دو، کسی کی نظر میں بری لڑکی نہیں بننا چاہتی۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ تم اچھی لڑکی ہو؟ اتنی مار کھاؤ گی کہ تمہاری وہ سڑی شکل والی وارڈن بھی نہیں بچائے گی۔ ایسے تو مت کہو، منمنائی۔ میں اس کے منہ پر کل اسے نسلی بھینس بول کر آئی تھی، اسے ذرا برا نہیں لگا، اور ایک تم ہو، تمہارے سامنے کسی بے غیرت انسان کو بھی کوسا جا رہا ہو تو محترمہ کو برا لگ جاتا ہے۔ ہاں تو لگتا ہے نا، تم اچھی ہو تو اچھی باتیں کیا کرو۔ یہ سادہ پن اور اچھا اخلاق تمہیں مبارک ہو، مجھے اس کا اچار نہیں ڈالنا۔ ہاں، پر تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے، تم بہت اچھی ہو۔ اسی پل گاڑی کو بریک لگا اور معظم کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ وہ بری طرح ہدا پر غصہ ہوئی۔ سڑک پر پتھر پڑے ہوئے تھے اور وہ کچھ اس طرح پڑے ہوئے تھے کہ انہیں سائیڈ پر کیے بنا گاڑی نکالنا ممکن نہیں تھا، اور رات کے اس لمحے انجان سڑک پر گاڑی کا رکنا معظم کے خوف کو آواز دے گیا۔ باہر دیکھا تو جان نکلتی محسوس ہوئی۔ دونوں اطراف میں جنگل تھا اور سڑک خالی۔ دیکھا، تم ہمیشہ میری جھوٹی تعریف کرتی ہو، تمہیں میں اچھی نہیں لگتی، اس لیے گاڑی رک گئی۔ اسے بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ گڑبڑ کا احساس اسے بھی ہوا تھا۔ یہاں سے وہ ایک قریبی ڈھابے پر پہنچنا چاہ رہی تھی، لیکن کچھ مسئلہ تھا۔ گاڑی کیوں روک دی؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا مذاق کا موڈ نہیں تھا۔ نظر نہیں آ رہا؟ آگے راستہ بلاک ہے، ہم گاڑی میں انتظار کریں گے۔ کس کا؟ فرشتوں کا؟ تمہیں کہا تھا سیدھے راستے سے مجھے ہاسٹل چھوڑ دو، وہ ہراساں لہجے میں بولی۔ ہدا بس بیزاری سے اسے دیکھنے لگی۔ معظم، تمہیں گن چلانی آتی ہے؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے جلدی سے پوچھ رہی تھی۔ ہدا وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ معظم، ڈارلنگ، میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں۔ وہ گاڑی کی لائٹ آن کر کے اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ہمیں یہاں کس کا انتظار کرنا ہے؟ اسے لگا ہدا کا دماغ چل گیا ہے، اس لیے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، کوئی آ کر وہ پتھر راستے سے ہٹائے۔ اس نے شانے اچکا کر کہا، لیکن معظم اسے سن ہی نہیں پائی۔ وہ تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہدا کے ہاتھ میں موجود 9mm کو دیکھ رہی تھی۔ واٹ؟ میں پتھر ہٹاتی ہوں، تم گاڑی آگے کرو، وہ کہتے ہوئے لاک کھولنے لگی کہ ہدا نے چیل کسی تیزی سے اس کا لاک بند کیا۔ او سائی، دیکھو ہم گاڑی میں سیف ہے، تم اکیلی کیوں آئی تھی آج؟ وہ رو دینے کو تھی۔ وہ زیادہ تر سیکیورٹی کے ساتھ باہر نکلتی تھی۔ میں شام کو آؤٹنگ پر ہمیشہ اکیلی آتی ہوں، لیکن آج نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے کار کی لائٹ بند کر دی۔ باہر بھی اندھیرا تھا، لیکن کچھ نظر آ رہا تھا۔ فون کے سگنل بھی کام نہیں کر رہے تھے۔ ہدا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کسی کو بلاؤ۔ میں نے افرسیاب کو میسج کیا ہے یہاں، لیکن یہاں سروس ویک ہے۔ وہ تو شہر سے باہر ہے نا، اپنے آرمی والے بھائی کو کال کرو۔ ہاں، میں ان سے مدد کا کہتی ہوں، لیکن پہلے تم یہ پکڑو، میں بتاتی ہوں اسے کیسے چلاتے ہیں۔ وہ گن معظم کو پکڑا رہی تھی۔ معظم کا دل زور کا دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ کیوں چلانی ہے؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ معظم جان، ایسے کام کرمنلز کے ہوتے ہیں۔ ہم گاڑی سے باہر نکلیں گے تو کہیں سے آ جائیں گے اور ہمیں مار دیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ کیا؟ ایسے تو وہ گاڑی کے اندر بھی آ سکتے ہیں نا؟ وہ ڈر سے چلائی۔ اس نے ہدا کی بات بھی مکمل نہ کرنے دی۔ ہاں، اسی لیے تم یہ پکڑو۔ وہ اسے گن پکڑا کر نرمی سے سمجھانے لگی کہ اسے کیسے چلاتے ہیں۔ معظم نے کانپتے ہاتھوں سے اسے تھاما۔ اگر کوئی ہوا بھی تو معظم، ہم الگ جگہوں پر بھاگیں گے، اس جنگل میں خود کو گم کر لیں گے، سمجھ رہی ہو، تاکہ ہمیں وہ پکڑ نہ سکے۔ میں تمہارے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی، وہ روتے ہوئے چلائی۔ اس نے معظم کی برف ہوتے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں پکڑا اور انہیں چوما۔ تم بہت بہادر ہو، اس لیے پہلی بات رونا نہیں ہے، یہ سیلف ڈیفنس کے طور پر اپنے ساتھ رکھو، اوکے؟ اور ابھی وہ کچھ مزید کہتی کہ ان کی گاڑی کے پیچھے 2 گاڑیاں آ رکی۔ معظم نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر پیچھے۔ اللہ تمہیں غرق کرے، ہدا داد بھیجتے ہوئے چلائی۔ معظم کے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ معظم، میرے 3 بولنے پر تم اپنی طرف والے جنگل میں بھاگو گی۔ ہدا، مجھ سے نہیں ہوگا، وہ مجھے پکڑ لیں گے۔ وہ رونے لگی۔ تمہیں میری قسم ہے، تم بھاگو گی اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھو گی، جہاں تک بھاگ سکی بھاگو گی۔ ہدا کی طرف والی کھڑکی کسی نے بجائی۔
ان دونوں نے اکٹھے چیخ ماری۔ عجیب بے بسی کا احساس ہوا تھا، اور وہ بھی انجان سڑک پر کوئی مسلسل بجا رہا تھا، اور وہ دونوں سہمی ہوئی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی۔ کسی نے اپنی طرف والا دروازہ نہ کھولا تو باہر موجود مردوں میں سے کسی نے ہدا کی طرف والے شیشے کو پتھر مار کر شیشہ توڑ دیا۔ وہ معظم کی سیٹ کی طرف کھسکی، کانچ ٹوٹ کر ان پر گرا، اور وہ دونوں ہی خوف سے چلائی، معظم جلدی نکلو باہر۔ ہدا نے کسی کو منہ پر اپنا جوگر مارا تھا۔ معظم کپ کپاتے ہاتھوں سے لاک ڈھونڈ کر کھول رہی تھی کہ اس کی طرف بھی دو مرد تھے۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا، لیکن ان میں سے کسی نے بازو رکھ دیا اور دروازہ پورا کھل گیا۔ معظم کو کسی نے کھینچ کر باہر نکالا تو رہے سہے حواس بھی سلب ہو گئے تھے۔ چھوڑو مجھے، وہ باہر گرتے ہوئے اپنا آپ اس مرد سے چھڑوا رہی تھی۔ ہدا کی دی ہوئی گن اس کے بائیں ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ وہ چیخ و پکار کرنے لگی تو اس شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک انجانی قوت اس کے اندر آئی تھی، اس نے اپنا آپ اس سے چھڑوا لیا تھا، جس کے بعد اس نے معظم کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا اور اس کا سر گھوم گیا تھا۔ دوسری طرف ہدا کو دو مرد قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن معظم کے برعکس وہ ان سے لڑ رہی تھی۔ وہ 6 مرد تھے اور معظم پیچھے ہوتے ہوتے سب کو بے یقینی اور خوف سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کرنے والے تھے؟ وہ ان سب کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اچھے لوگ نہیں تھے، وہ بھیڑیے تھے۔ معظم خوف سے کانپنے کے باوجود ان سے لڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ عزت بچانے کا عزم سارے خوف پر بھاری پڑنے لگا۔ چھوڑو مجھے، معظم نے گن اٹھا کر اس پر تانی جو اسے مارنے کے لیے قریب آ رہا تھا۔ میں گولی چلا لوں گی، میرے قریب مت آنا۔ دوپٹہ کہیں گر پڑا، سر پر ہدا کی دی گئی اونی ٹوپی رہ گئی۔ ایک اور گاڑی کے رکنے کی آواز پر وہ سب اس طرف دیکھنے لگے۔ معظم! فارسٹ، ہری اپ، بھاگو! 3 ہری اپ! ہدا کی آواز تھی یا وارننگ؟ معظم جنگل کی طرف بھاگنا شروع ہو گئی، اور دوسری طرف ہدا نے بھی جنگل میں پناہ ڈھونڈنا چاہی۔ کسی حرامی کی اولاد! تم لوگوں سے 2 لڑکیاں نہیں سنبھالی گئی؟ کوئی بہت غصے سے چیخ رہا تھا، اور وہ دونوں الگ الگ راستوں پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ میرے اللہ، ہمیں بچا لے! وہ بھاگتے بھاگتے رو رہی تھی۔ آگے کنواں، پیچھے کھائی، پیر نہ جانے کس سمت لے کر جا رہے ہیں، پیر نہ جانے کس سمت لے کر جا رہے تھے۔ اس کا جوتا ٹوٹ گیا، لیکن وہ اسے اتارنے کے لیے رکی نہیں، بھاگتی رہی۔ جوتا اتر گیا، اس کے پاؤں زخمی ہوتے گئے، ہاتھ میں 9mm اسی طرح ٹھنڈی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں فریز ہو رہے تھے۔ اپنے پیچھے قدموں کی آواز پر اس نے خود کی اسپیڈ تیز کی، لیکن کوئی بہت تیز بھاگ رہا تھا۔ وہ بھی حواس باختہ سی بھاگے جا رہی تھی۔ آج معظم کی دنیا ختم تھی۔ وہ روتے ہوئے بھاگتی جا رہی تھی۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا! اس کے قدم تھمے اور پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ پاؤں میں کانٹے بہت اندر تک چلے گئے تھے کہ اب ان کا درد تک محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آنسو سے تر آنکھوں سے اس نے ہاتھ میں پکڑی گن کو دیکھا۔ دونوں ہاتھ ٹریگر پر رکھ کر اسے مسلسل دباتی رہنا۔ نشانہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، گن لوڈڈ ہے، اس سے تمہیں بھاگنے کا مزید وقت مل جائے گا۔ معظم رک گئی تو قدموں کی آواز قریب تر ہوتی گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ روتے ہوئے ٹریگر دبانا شروع کر دیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، لیکن وہ ٹریگر دباتی گئی۔ گولیوں کی گونج فضا میں بہت دور تک سنی جانے لگی تھی۔ وہ روتی جا رہی تھی، ٹریگر دباتی جا رہی تھی۔ نفسیاتی طور پر وہ اتنا ٹارچر ہو گئی تھی کہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اندھیرے میں گن خالی کرنے کے بعد اس نے وہیں پھینک دی۔ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ وہ پھر سے بھاگنا شروع ہو گئی۔ آسمان بھی خاموش تھا اور بے نور تھا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تو وہ گر گئی۔ وہ وحشیانہ انداز میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، لیکن اب آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اب ہمت ختم ہو گئی تھی۔ سخت سردی میں بھی وہ ہاسٹل سے جاگرز کی بجائے سینڈلز پہن کر نکلی تھی، جو بھاگتے بھاگتے ٹوٹ گئی۔ ایک بڑے سے درخت کی اوٹ میں وہ چھپنے کی کوشش میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ دور کہیں گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، آنسو ابل ابل کر نکل رہے تھے۔ وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی، لیکن اب اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ معظم 2 قتل کر چکی تھی اور وہ خود اس بات سے انجان تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی، سوائے کیڑے مکوڑوں کے کوئی دوسری آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے نڈھال سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے ہدا کو کھو دیا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس سنسان جنگل میں شاید اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ I still remember the 3rd of December, me in your sweater.
You said it looked better on me because you gave me. Only you know how much I like you. Your your blue eyes are brighter than blue sky. हुदा माइज़म, हुदा माइज़म। रात का आखिरी पहर था, उसे दूर से आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसने घुटनों से सर उठाया, उदासी से गर्दन मोड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन गर्दन हिला न सकी। शायद कोई मदद के लिए आ गया था, या उन लोगों ने मज़ीद लोगों को बुला लिया था, जिसमें खौफ की लहर गुजरी। उसने बेबसी से सर उठाकर आसमान को देखा, लेकिन वह आज बेरौनक था। या अल्लाह, इतना बेबस ना कर, रहम कर। उसने आंसू की आमिज़श के साथ दुआ की। माइज़म मज़ीद खुद में सिमट कर दरख्त से लग कर बैठ गई। वो मज़ीद नहीं भाग सकती थी। उसे ज़मीन पर किसी जानवर के रेंगने की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी थी कि पहला ध्यान सांप की तरफ गया। माज़म दरख्त के दूसरी तरफ होने लगी। उसके हाथों में भी कांटेदार झाड़ियाँ घुस गई। वो अपनी चीख का गला रोकते फिर से रोने लगी। उसने कभी ज़िंदगी में इतनी बुरी तरह बेबस होने के बारे में नहीं सोचा था। बाएं हाथ से उसने अंधेरे में टटोल कर दाएं हाथ में घुसी हुई टालियों कांटों की टालियों को एक के बाद एक निकालनी शुरू की। सिर्फ हाथ का दर्द होता तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन पूरे जिस्म में दर्द होने लगा, और उस पर बेबसी ये कि वो मज़ीद चल नहीं सकती थी। उसकी दाएं तरफ बहुत करीब में फायर हुए थे। कानों पर हाथ रखे माइज़म की चीखों से वो जंगल गूंज उठा। सर, एक लड़की मिल गई है, कोई ऊंची आवाज़ से माउथपीस पर कह रहा था, और उसने 3-4 बार ये जुमला दोहराया। माइज़म रोते हुए घास और पत्थर तलाश करने लगी। दूसरी तरफ से कोई भागता हुआ उसकी तरफ आया। माइज़म, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना। वो मर जाने के करीब थी। मौत का खौफ कैसा होता है, मौत कैसी होती है, इस वक्त माइज़म से कोई पूछता। माइज़म, डरो नहीं, हम पुलिस से हैं। मैं अफसर मैं अफरसियाब हूँ, हुदा का भाई। हुदा कहाँ है? वो उसके करीब आकर उसके सर पर हाथ रखकर पूछ रहा था, लेकिन माइज़म को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि हुदा कहाँ है। वो अफरसियाब को धक्का देकर उससे दूर हुई। मैं मार दूंगी तुम्हें, मेरे पास गन है। वो पागलों की तरह ज़मीन पर गन ढूंढने लगी। दोनों ऑफिसर्स ने गहरा सांस लिया। अफरसियाब आगे हुआ और उसे खुद से लगाया। खुदा के भाई पर यकीन रखो, तुम्हारा भी भाई हूँ। वो फायर सांप पर किए थे, वरना वो तुम्हें काट लेता। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जंगल खत्म होता है और आगे कोई नहीं है। दूसरी तरफ से भी टीम बी को कोई नहीं मिला। एक ऑफिसर अफरसियाब को बता रहा था, हुदा राइट साइड भागी थी, उसने मुझे यहाँ भागने का कहा था। वो जल्दी से बोली। वो वाकई परेशान लग रहे थे, और उनकी शक्लें उन गुंडों से बेहतर थी। ज़ेबी, तुम माइज़म को लेकर आओ, मैं दूसरी तरफ दोबारा सर्च ऑपरेशन करता हूँ। माइज़म, तुम अब सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ज़ेबी भाई तुम्हें गाड़ी तक लाएगा, मैं हुदा को ढूंढ लूँगा। वो माइज़म के सर पर हाथ रखता उठकर वापस भागा था। खुदा नहीं मिली। वो अब दूसरे से पूछ रही थी, जो पुलिस वर्दी में नहीं था। हम सर्च कर रहे हैं, वो मिल जाएगी। आए, मैं आपको ले चलूं। शाहजेब ने उससे खड़ा होने में मदद दी थी, लेकिन वो एक कदम भी नहीं चल सकी थी। मैं खुदा के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। वो फिर से रोने लगी। शाहजेब ने अपनी गन जेब में डाली और माइज़म को उठा लिया। खुदा ठीक होगी, अल्लाह पर भरोसा रखे माइज़म। उसका जहन माऊफ हो चुका था, वो कुछ सोचना समझना नहीं चाहती थी। माइज़म, मेजर शाम ने उसे ख्यालों में गुम पाया तो उसे पुकारा। मुझे घर छोड़ दे प्लीज़, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। वो हाथ जोड़कर इल्तिजाई अंदाज में बोली। उसे सब याद आ गया था, और अब वो अपना दिमाग फटता हुआ महसूस कर रही थी। मेजर शाम ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। गाड़ी में एसी चल रहा था, लेकिन उसे पसीना आ रहा था। अब मौत से डर नहीं लगता था, लेकिन हुदा की मौत याद आए तो उसे बहुत खौफ आता था। माइज़म, कुछ खाओगी? अब उसकी हालत के पेश नज़र उसने मज़ीद सवाल करने का इरादा तर्क कर दिया था, और अब आराम से पूछ रहा था। मुझे घर छोड़ दे प्लीज़, वो सख्ती से बोली। गाड़ी घर की गली में आई तो मेजर शाम ने आखिरी सी कोशिश की। माइज़म प्लीज़, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो खुदा के कातिलों को पकड़ने में। मैं वादा करता हूँ उन्हें इबरतनाक सज़ा दूंगा। आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैं भी खुदा के पास चली जाऊँ, और मैं आपको ये सब क्यों बताऊँ? उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मेजर शाम को तकलीफ़ हुई थी। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद, डैम इट,
डैम मदद, मुझे आपकी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। आप जो कोई भी है, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी अगर मेरे घर वालों ने मेरी बात का यकीन ना किया। गाड़ी घर के बाहर रुकी तो वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। उसके बाएं पैर में शदीद दर्द हो रहा था और पाँव भी सूज रहा था और अब तो चलने में भी दुश्वारी हो रही थी। वो गाड़ी में बैठकर अब उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर दर्द था, उसकी वजह से वो आज फिर से इतना रोई थी। वो उसके आंसू लौटाना चाहता था, कभी भी कुछ भी करके उसकी तकलीफ़ दूर करना चाहता था। फ़ोन बजा तो वो हकीकत में आया, छोड़ दिया है। दूसरी तरफ से कुछ पूछे जाने पर उसने निहायत संजीदगी से कहा, नहीं, वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। हमारे लिए उसकी ज़िंदगी से बढ़कर कोई मालूमात नहीं है। कुछ दिन दें, मैं उन खबीसों का पता करवा लूँगा। इस मर्तबा वो मेरे शिकार है। 4 साल मुझे इस केस से दूर रखकर आपने अच्छा नहीं किया। अब बदला मैं खुद लूँगा और कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा। उसने फ़ोन बंद करके डैशबोर्ड पर फेंक दिया और फिर से माज़िम के बारे में सोचने लगा। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में पढ़कर सुनाती हूँ कि आगे इस स्टोरी में और क्या लिखा है। बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो आप सब मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक किए बगैर बिल्कुल भी ना जाए और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।